हादियों रहनुमा हमारे उलमा, हो कभी दरपेश जो कोई मसला, पूछ ले हाजिर हो हम इनकी बारगाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नादरीन, प्रोग्राम दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में आपको खुशामदीद कहते हैं। अल्लाह पाक हम सब के इल्म में बरकतें अता फरमाए, इल्म नाफ़े की दौलत से हम सबको माला माल फरमाए। इब्तिदान दुरूद पाक की फ़जीलत हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमाने आज़मत आलिशान, इन्ना औलन नासी बी यौमल क़ियामा अक्सरुहुम अलैया सलातन। क़यामत के दिन मेरे सबसे ज़्यादा करीब तरीन वो होगा जो मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ता होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नाज़रीन किराम, आप इस प्रोग्राम में हमारे साथ अव्वल ताखिर शामिल रहें। इंशाल्लाह बहुत से ऐसे शरई मसाइल सवाल जवाब की सूरत में हमें सीखने को मिलेंगे। आज के हमारे मेहमान मुफ्ती मोहम्मद जमील अत्तारी साहब हैं, इनको भी खुश आमदीद किया। जज़ाकुमुल्लाह। कैसे मिजाज गिरामी? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। माशाल्लाह। हमारे पास कुछ वीडियो सवालात हैं, तो हम बढ़ते हैं नाजरीन के उन सवालात की तरफ। मैं पंजाब से ज़िला ननकाना मंडी फैज़ाबाद से तशरीफ़ लाऊं। मेरा नाम उमर फ़रूक अत्तारी है। आज को जो पेशा वाले फ़कीर आते हैं हमारे पास मांगने, उनको देना कैसा? और हम ये सोशल मीडिया पर ये भी सुन रहे हैं कि ये फिर सोशल मीडिया पर इनके बैंक अकाउंट है, एक सोशल में सुन के एक फ़कीर की 3 करोड़ की प्रॉपर्टी निकली। हमें इसके बारे में थोड़ी रहनुमाई फरमा दें। बाकायदा ये पेशा तो बना है, इन्होंने तो 3 करोड़ की बात की कि और कई ऐसे लोग हैं लाखों लाख उनके अकाउंट में या घर में किसी न किसी तरह वो मौजूद होते हैं। और जिनको आप देखें कि बाद औक़ात बरसों गुजर गए, वो अपने उसी जगह, उसी मकाम, उसी महल्ले में या उसी ब्रिज पर, पुल पर, ये जगह होती बाज़ के जहाँ पे ये लोग बैठते हैं। हम अपने मुल्क की अगर बात करें तो इस एतबार से कई जगहों पे मुख्तलिफ अंदाज भी होते होंगे। और अब कुछ ऐसे भी हैं कि जो बज़ाहिर फ़कीर लगेंगे नहीं, यानी अच्छे कपड़े, अच्छे ये, उनके साथ फैमिली भी होगी और बाइक लेकर जा रहे होंगे, या गाड़ी वाले भी, जी हाँ, कि वो ये हुआ है और फ्यूल के पैसे नहीं, या ये हम फ़कीर नहीं हैं, हम तो मांगते नहीं हैं। लेकिन ये अंदाज़ भी आज अब कल अपनाया जा रहा है। तो इस बेसिक पेशे के हवाले से आप क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरई उसूल और ज़ाब्ते को अगर देखा जाए तो दीन इस्लाम क़नाअत का दर्स देता है, खुददारी का दर्स देता है, और बिला ज़रूरत दस्ते सवाल आगे किसी के दराज करने से मना करता है। तो इस वक्त एक बड़ी तादाद लोगों में ऐसी भी पाई जा रही है जो आम तौर पे लोगों से सवाल करते हैं, मांगते हैं, और अपनी ज़रूरत के हवाले से कुछ मजबूरियां इस तरह की ज़ाहिर करते हैं कि देने वालों का हाथ अपनी जेब में चला जाए, और उनकी रोती शक्ल और जो उनके हालात जब वो सुनाते हैं तो बंदा मजबूर होने लगता है कि यार इनको दे दिया जाए। देखा जाए तो एक कॉमन सी चीज़ है कि आम तौर पर जो वाक़ियतन जो हाजतमंद और ज़रूरतमंद होता है, जिसे ज़रूरत कुछ मांगने पर उभारे, तो उसके अल्फाज कोई नपे तुले नहीं होते, बल्कि ज़बान लड़खड़ा रही होती है, अल्फाज साथ नहीं दे रहे, मजमे में वो बोलने की भी ताकत नहीं रखे। जी जी। इसके मुकाबले में एक वो आदमी जिसने इसको अपनी एक फील्ड बना ली है, अपने एक मांगने का एक ज़रिया बना लिया है, तो वो नित नए अल्फाज, हम काफ़िया अल्फाज़ों का एक बड़ा ज़ख़ीरा उसके पास होता है, और मांगने में उसको किसी किस्म की झिझक नहीं होती, हेजिटेशन नहीं होती। तो ये एक अलामत हम कह सकते हैं कि ये पेशा वराना सलाहियत है, पेशा वराना सलाहियत है। और आप देखें नमाज में अभी सलाम फिरता है तो वो बाकायदा रिक्कत अंगेज़ रोने की आवाज़ें भी
جی یعنی باقاعدہ رونا پینا. تو اب یہ کیا تشہد میں ہی کوئی سلسلہ بنا لیا تھا کہ ابھی سے رونا شروع کرے کہ سلام تک رونا؟ یہ ایک یعنی حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، جی لیکن یہ قرائن ہیں، کچھ علامات ہوتی ہیں کہ یہ پیشہ ورانہ صلاحیت اس میں، اور ایک طرح سے اس نے اس پیسے مانگنے کو، امداد طلب کرنے کو اپنا ایک ذریعہ معاش بنایا ہوا ہے، جس کو ہم موٹے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیشہ ور بھیکاری. پیشہ ور بھیکاری. تو یاد رکھیں جو مدنی چینل کے ناظرین کہ جو پیشہ ور بھیکاری ہو، یعنی جس نے مانگنے کو ہی اپنا ایک پیشہ بنا لیا ہے، ذریعہ معاش بنا لیا ہے، کہ وہ مانگ مانگ کر ہی مطلب اس نے زندگی گزارنی ہے، تو ایسے شخص کو دینا جائز نہیں ہے. کیونکہ اس کو اگر ہم اس کے مانگنے پر دیں گے تو یہ مانگنے پر اس کو محنت کرنے کی بھی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کو محنت مشقت سے گویا کوئی افسر و کار رہتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کی ضرورتیں تو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے ہی جب پوری ہو جاتی ہیں تو وہ کیوں اپنا خون پسینہ بہائے، محنت مشقت والے کام کرے. 2 گھنٹے کے اندر ہی تھوڑا سا ایکٹنگ کر کے رونے دھونے کی، اور یہ ہزاروں روپے بعض اوقات ایک دن کے اندر بھی لوگ سمیٹ لیتے ہیں. تو یاد رکھیں ان کو دینا جائز نہیں ہے. اور جو اس طرح کے لوگ، جیسے آپ نے بھی سوال کے اندر ایڈٹ کیا اضافہ کر کے کہ گھروں میں بھی رقمیں موجود ہیں، بلکہ سائل محترم نے کہا کہ 3 کروڑ بھی کسی کے بینک اکاؤنٹ میں جب دیکھا گیا تو اس کے پاس اتنی اماؤنٹ موجود تھی. تو اس طرح کے لوگ جو یوں قطرہ قطرہ لوگوں سے مانگ مانگ کر جمع کر لیتے ہیں، تو ان کو ایک تو دینا جائز نہیں، اور ان کا اس طرح سے بلا ضرورت بھیک مانگ کر لوگوں سے جمع کیا ہوا پیسہ یہ استعمال کرنا یہ بھی ناجائز ہے، اور یہ ملک خبیث ہے. اور حکم شرع یہ ہے کہ اس مال کو یہ مالکان اگر معلوم ہیں تو ان کو واپسی کریں. مطلب یہ یوں بھی نہیں کر سکتے کہ اس کو میں نے اب مانگ لیا تو آپ ایسے ہی صدقہ کر دوں. رشوت بھی اگر کسی بندے نے لی تو وہ اسی کو پہلے لوٹائے گا جس سے اس نے لی. تو یہ ناحق سوال کر کر کے پیشہ اختیار کر کے جس نے پیسہ اکٹھا کیا ہے، اس پر بھی پہلا حکم یہی ہے کہ جس سے لیا اس کو واپسی کرے. جس سے لیا ان کو واپسی کرے. اور اگر وہ نہ ملے، اب چونکہ ایک عرصے سے لوگوں سے بھیک مانگتا رہا ہے تو مالکان کا ملنا ہو سکتا ہے دشوار ہی ہو، تو پھر اس صورت میں حکم یہ ہے کہ یہ مستحق زکوٰۃ، نادار جو حقیقتاً یعنی جو نادار ہیں، مستحق ہیں، تو ان کو یہ صدقہ کر دیں. اور اس صدقہ کرنے پہ ثواب کی اپنی طرف سے نیت نہ کریں، بلکہ اس نیت سے صدقہ کر دیں کہ یہ مال میرے قبضے میں ایک ناجائز اور خبیث مال تھا، ناپاک مال تھا، اور اس مال کو اپنے قبضے اور تصرف سے میں نے نکالنا مجھ پر شرعاً واجب ہے اور ضروری ہے. تو اس حکم شرع پر عمل کرنے پر تو اس کو ثواب ملے گا. لیکن یاد رکھیں کہ اب تک جتنا پیسہ اس طرح لوگوں سے بھیک مانگ مانگ کر حاصل کیا ہے، یہ سب گناہ کا کام تھا، اس پر توبہ بھی کرنی ہو. اور جس طرح یہ بات کی کہ کروڑوں روپے موجود، لاکھوں موجود ہوتے ہیں، ایسے لوگ اپنے اس مال سے بھلے ناحق طریقے سے اس مال سے وہ فائدہ بھی نہیں اٹھا پاتے. اس کی ایک وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس نے سامنے والے کو ظاہر کرنا ہے میری حالت کیفیت. اچھے کپڑے پہنے گا تو اس کو تھوڑی کوئی دے گا، اچھے گھر میں رہے گا تو بھی عام طور پہ جو تو بھی مسئلہ ہو جائے گا. اچھا کھانا پینا تو ایسوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا اچھا کھانے پینے کا، کیونکہ اس کو سارا دن گزارنا ہی اس حالت میں، اس کیفیت کے اندر. اور یہ صرف ایسے مال نہیں ہے ناظرین کرام، کئی اموال ایسے ہوتے ہیں کہ جو آدمی ناجائز طریقے سے اکٹھے کرنے میں پڑ جاتا ہے. جب اکٹھے کرنے میں پڑ جاتا ہے تو پھر وہ یہ اس کو بھی نہیں ملے گا، اس کا کھانا، اس کا لطف اندوز اس مال سے ہونا، یہ اس کو بھی نہیں ملے گا. اور یہ روایات میں تو یہ بات بیان کی گئی ہے نا کہ کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کے اموال وہ تو ان کی نسلیں ہی استعمال کریں گی، لیکن جواب اس کو دینا ہوگا جس نے اکٹھا کیا، جس نے کمایا، یہ اکٹھا کیا کہاں سے. اس لیے مال کے بارے میں 2 سوال، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. حلال طریقے سے کمایا ہوا بھی حرام جگہ پہ خرچ کریں گے تو بھی پکڑ ہے، گرفت ہے. اور حرام کمایا ہوا حرام جگہ خرچ کریں، گرفت ہے، پکڑ ہے. حرام کمایا ہوا حلال جگہ خرچ کریں تو بھی گرفت ہے، پکڑ ہے. ہاں، پکڑ کی جو صورت نہیں ہوگی وہ ہوگی کہ حلال کمایا ہو، حلال ہی جگہ خرچ کیا ہو. ہاں، پوچھ گچھ ضرور ہوگی، اس کا بھی سوال ہے، اور ہر نعمت کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا. تو اس لیے قناعت کی یہ دولت، یہ وصف
کہ اللہ پاک نصیب کرے کہ آدمی لوگوں سے مستغنی ہو جائے، بے پرواہ ہو جائے، یعنی ان کے پیسوں سے، ان کے مال سے، اور اپنے پاس جو کچھ ہے اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے۔ جب آدمی کی یہ نیت بن جاتی ہے تو پھر اسے سکون بھی مل جائے گا، پھر اطمینان والی زندگی بھی نصیب ہو جائے گی۔ تو بہرحال پیشہ ورانہ جو لوگ ہیں ایسوں کے ہم یہی کہیں گے کہ بالکل ان کی قطعاً امداد نہ کی جائے، بلکہ یہ آپ اس گناہ میں تعاون کرنے والے گویا کے ہیں۔ آپ اس گھر، اور جمیل صاحب اگر لوگ نہ دیں، مثال کے طور نماز ہے، ایک نماز میں 500 نمازی ہیں، 1000 نمازی ہیں، آواز بلند ہو گئی، ہم مسجد کی بات کریں، چلے ہم کہیں بھی کر لیں، کوئی مجمع جہاں لگے ہوتے ہیں لوگ مانگتے ہیں، عام طور پہ مسجدوں میں ہی مانگتے ہیں۔ اب جب اس نے آواز بلند کر دی، اب اس میں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی منع نہیں کرتا، کوئی روک ٹوک تو کرنے والا ہوتا نہیں ہے کوئی، اور منع بھی کرتے بھی نہیں ہیں، کچھ انداز اختیار کرتے ہیں، تو ہم ان کو بھی انشاءاللہ سمجھائیں گے کہ ان کو بھی دیکھ کر طریقہ کار کے مطابق کہ مسجد میں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو تو آپ ادب سکھا رہے ہیں کہ آپ اونچی نہ بولیں، یہ نہ کریں، آپ خود لڑنا شروع ہو گئے، تو آپ نے مسجد کی ایک طرح کی بے حرمتی کر دی، آپ نے بھی نمازیوں کی نماز میں خلل ڈال دیا۔ تو ایک شور کر رہا ہے تو اب شور کو مٹانے کے لیے شور نہیں کرنا، وہ حکمت عملی سے آپ کسی کو بٹھا دیتے ہیں، باہر لے جاتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، اس طرح کرنا چاہیے۔ اب جب اعلان لوگ کر دیتے ہیں اس طرح، تو ان کو پتہ ہے کہ دینے والے 10-20 ہی ہوں گے، لیکن 10-20 یا 50 دینے والے ہوں، 900 افراد ایسے ہی باہر چلے گئے ہوں، تو یہ 50 ہی اتنا اس کو دے دیں گے کہ اس کے بعد جو ہے نا وہ ایک دن کی جو کام مزدور کی دیہاڑی ہوگی اس سے کئی گنا زیادہ ہوگا، کئی گنا اس سے زیادہ ہوتا ہے۔ جی تو اس لیے ان کو فکر بھی نہیں پڑتا۔ ایک مرتبہ ہماری مسجد میں آگے کسی نے اعلان کیا، اتفاق ہے مسجد زیر تعمیر تھی، میرے پاس مزدوری نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، آپ مجھے کام دلا دیں، مجھے کوئی پیسہ کسی سے نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے آپ کام دلا دیں۔ ابھی ٹھیک ہے، وہ بہت اچھی بات ہے۔ میں نے مسجد میں جو تھے ہمارے، تو میں نے ان کو کہا کہ یار ان کو کام دلا دیں، کام کی آپ کو ضرورت ہے، مزدور بھی آپ لوگ تلاش کر رہے ہو یا رکھ رہے ہیں، ان کو کام دے دیں۔ اب وہ آئے، آپ بھی آپ کو کام دیتے ہیں، جو بھی 1500-1700 دیہاڑی چل دی، آپ کام ہے ہمارے پاس، اور کام بھی ایسا ہے کہ کوئی 1-2 دن کا نہیں ہے، 2-3 سال کا ہے، کم از کم 2-2.5-3 سال تو آپ کے۔ اب ایسے لوگ جب ٹھیکیداروں کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں تو ٹھیکیدار کوئی ایک جگہ ہی تھوڑی بنا رہا ہوتا ہے، وہ اور بھی جگہ ان کی ہوتی ہے، تو ایک کام چل پڑتا ہے۔ تو وہ پوری کہانی اس نے سنی، ٹھیک ہے کام یہ وہ، اگلی نماز میں ہی گئے، مطلب وہ آیا ہی نہیں بندہ۔ اس کو میں نے کہا یہ کیسے آئے گا، آپ نے 1700-1800 روپے اس کو ایک دن کے دینے ہیں، اور یہ 1700-1800 تو ایک نماز میں لے جاتا ہوگا۔ اور اچھا کچھ ٹوکنے والے بھی ہوں گے تو وہ 2-3 ٹوکنے والے ہوں گے، اور یہ لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے کیونکہ 50 دینے والے ہیں، ایک آدھے نے ٹوکا ہے۔ تو اس لیے ہم تو ان ناظرین کو یہ بات ضرور کر رہے ہیں کہ جو ایسے لوگوں کے ساتھ یوں تعاون کرتے ہیں، آپ یہ نہ کریں، آپ کے اپنے رشتہ دار کتنے غریب ہوں گے، آپ کے ساتھ کام کاج کرنے والے کتنے غریب ہوں گے، آپ کے پاس ملازمین کتنے غریب ہوں گے، آپ ان کی مدد کریں اور اللہ کی بارگاہ سے اجر بھی پائیں۔ پڑھتے ہیں مزید سوالات۔ میرا سوال ہے کہ زخم سے جو پانی نکلتا ہے اس سے بچنا ضروری ہے؟ جواب ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ۔ جی، پاکی ناپاکی کے حوالے سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ زخم سے جو خون رستا ہے، نکلتا ہے، اسی طریقے سے جو پیپ ہے وہ اور خون، یہ دونوں چیزیں ناپاک ہوتی ہیں۔ ان ناپاک رطوبتوں سے یعنی خون سے اور پیپ سے اپنے کپڑوں کو بھی حتی الامکان بچانا چاہیے، اور اگر کپڑوں پہ لگ گیا خون بہتا ہوا یا پیپ اب زخم سے بہہ کر اتنی صلاحیت اس میں ہے کہ وہ بہہ رہی ہے، تو اس کو اگر صاف کیا ہے کپڑے سے، آستین سے یا دامن سے، یا کپڑوں پہ وہ لگ گیا ہے، تو اس کو پاک کرنا ضروری ہوگا۔ ایسے لوگوں کو مسائل تو بہت ہوتے ہیں، اب بعد اوقات پانی رس رہا ہوتا ہے، اس کو نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے، اب پٹی باندھ لیں، کیا طریقہ کار ہے؟ اچھا، اس میں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے زخم سے بلڈ تو نہیں نکل رہا، جی، نہ ہی پیپ نکل رہی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کھال میں ہلکی سی رگڑ آ گئی، رگڑ آنے کی صورت میں بالکل صاف شفاف پانی کی تھوڑی لیس دار پانی ہوتا ہے، وہ زخم کے اوپر رہتا ہے، وہ بہنے والی پوزیشن نہیں ہوتی اس کی، ٹھیک ہے، لیکن وہ زخم والے حصے پہ یا چھلی ہوئی کھال کے اندر سے وہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس میں بہنے کی صلاحیت نہ ہونے کی وجہ سے وہ پانی والی رطوبت وہ پاک ہے، وہ پاک،
وہ پاک ہے. اگر کپڑے یا ہم نے جیسے ہاتھ پھیرا اور وہ ہماری انگلی پہ ہلکی سی تری آ گئی تو وہ ناپاک نہیں ہے. اسی طرح کپڑا لگا اور کپڑے پہ ہلکی سی رطوبت آ گئی تو وہ بھی کپڑا ناپاک نہیں ہے. ناپاکی کیا ہے؟ خون کا بہہ کر نکل جانا، یا پیپ جو ہوتی ہے یلو ٹائپ کا تھوڑا گدلا سا پانی ہوتا ہے تو اس میں عام طور پہ خون کی آمیزش ہوتی ہے. تو وہ جو پیپ، یہ کامن لفظ ہے جو ناظرین بھی سمجھتے ہیں، تو یہ بھی نکلنے سے، بہنے سے، اس کے اتنی مقدار میں کہ وہ بہہ جائے، اتنا نکلنے سے وضو ٹوٹ جائے گا، اور یہ پیپ کا قطرہ یا خون کا قطرہ ناپاک بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ان سے اپنے کپڑوں کو حتی الامکان بچانا چاہیے، اور اگر کہیں کپڑوں پہ یہ خون یا پیپ لگ جائے تو اس کو دھونا ہوگا. اب اگر نماز پڑھنی ہے تو کیا کریں؟ پٹی، کوئی روئی رکھ کر پٹی باندھتے، کیا کریں؟ اب اس کے اندر یہ ہے کہ چونکہ جب تک وہ بہنے کی پوزیشن بنتی رہے گی تو وضو کرنا مشکل ہوگا. وضو کیا تھا اور خون بہنے سے وضو ٹوٹ جائے گا، تو اب زخم سے بلڈ کو روکنے کی حتی الامکان کوشش کرے. ٹھیک. اب اس کے لیے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پٹی باندھ لینے سے بلڈ رک جاتا ہے، کیونکہ وہ دباؤ ہونے کی وجہ سے رسنے کا عمل بند ہو جاتا ہے. تو پٹی باندھ لینے سے خون بہنا موقوف ہو گیا، اور بہنا موقوف ہو گیا تو پھر اس کو اب وضو کرنے میں آسانی ہو جائے گی. اور پٹی والے حصے پر چونکہ اگر زخم ہے اور زخم پہ پانی بہے گا تو اس سے زخم خراب ہو جاتا ہے، دیر سے صحیح ہوتا ہے. تو پھر زخم والے حصے پر گیلا ہاتھ پھیر لیں، مسح کر لیں. اور اگر پٹی باندھی ہوئی ہے، اور پٹی اسی لیے باندھی ہے کہ زخم پہ پانی نہ پہنچے، صحیح، تو اس پٹی پہ بھی گیلا ہاتھ پھیر لیں. ٹھیک، جس کو ہم کہتے ہیں کہ مسح کر لیں، اس طرح بھی وضو ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یہ عذر نہ بیان کیا جائے کہ اب یہ زخم تھا یا یہ پیپ والا کوئی دانہ تھا یا پنسی تھی، کچھ اور تھا، تو یہ چونکہ پانی رستا ہے تو ہم نماز ہی نہیں پڑھیں گے. تو اس میں یہ نہیں، آپ اس کا جو دوسرا کوئی طریقہ ہے، کوئی حل ہے، آپ وہ ضرور اختیار کریں. بعض اوقات ہوتا ہے زخم ایسے ہوتے ہیں جمیل صاحب پٹی بھی نہیں باندھ سکتے اس پر، لیکن کچھ ایسے پاؤڈر یا کوئی ایسی چیز یا کچھ بھی ہو کہ جس سے وہ یہ بہنے والی کوئی صورت نہ ہو اور وہ پانی زخم کے اوپر میڈیکل سے بھی جو عام طور پہ ٹریٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کچھ پاؤڈر سا چھڑک دیتے ہیں. ہاں، اس پاؤڈر کے چھڑکنے کی وجہ سے وہ اس بلڈ کو یا پیپ کو، رطوبت کو جذب کر لیتا ہے اور وہ نکلنے کا گویا راستہ بند کر دیتا ہے. صحیح. تو اس طرح بعض زخم کو پٹی باندھنے کے بجائے کھلا رکھنا فائدہ دیتا ہے کہ ہوا لگنے سے وہ جلدی سیٹ ہو جاتا ہے. تو جس طرح بھی خون کو روکنے کی کوئی صورت بن سکے وہ طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے. جی مزید سوال. جی صاحب یہ بتائیے کیا قرآن خوانی میں بلند آواز سے تلاوت کرنا درست ہے؟ قرآن خوانی انہوں نے کہا اصال ثواب کے لیے عام طور پہ کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں، اور اس میں کیا انداز؟ قرآن پاک جب بلند آواز سے پڑھا جاتا ہے تو وہاں پر اگر اور لوگ بھی موجود ہیں تو پھر بلند آواز سے تلاوت جب کی جا رہی ہو تو موجود افراد کے لیے سننا ضروری ہوتا ہے. اب یہ بھی زور سے اگر تلاوت کر رہے ہیں، وہ بھی اونچی آواز سے تلاوت کر رہے ہیں، اور اس طرح 5, 10, 20 افراد اونچی آواز سے اگر تلاوت کر رہے ہوں اور سننے کے لیے کوئی بھی موجود نہ ہو، یعنی سننے کے لیے کوئی بھی تیار نہ ہو، تو اس صورت میں بلند آواز سے تلاوت کرنے کی اجازت نہیں ہے. ایسے موقع پر ہر تلاوت قرآن کرنے والا قرآن خوانی میں جو شریک افراد ہیں وہ اتنی آواز سے تلاوت کریں کہ اپنے کانوں تک اس کی آواز پہنچے. البتہ اگر ایسا ہے کہ جیسے مساجد کے اندر عام طور پہ کہیں مغرب کی نماز کے بعد، کہیں عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک شریف کی تلاوت کی جاتی ہے، تو ایک پڑھنے والے ہوتے ہیں اور 10, 15, 20 افراد اس کو سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. تو اب اس صورت میں اونچی آواز سے تلاوت کی جا سکتی ہے کہ تلاوت قرآن جب اونچی آواز سے ہو رہی ہو اور سننے کے لیے لوگ اس کو سننے والے بھی موجود ہیں تو اب جہر یعنی بلند آواز سے تلاوت قرآن کر سکتے ہیں. جہاں کوئی سو رہا ہے یا نماز میں مصروف ہے تو اتنی آواز سے اب تلاوت کرنا کہ اس کی نیند میں یا نماز پڑھنے والے کی نماز میں اگر خلل آ رہا ہو تو اب اونچی آواز سے تلاوت کرنا جائز نہیں. اسی طرح لوگ بیٹھے ہیں اور اپنے کام میں مصروف ہیں اور یہ اونچی آواز سے تلاوت کر رہا ہے اور اس کی اونچی آواز سے کی جانے والی تلاوت کوئی سن نہیں رہا،
تو بھی اونچی آواز سے تلاوت کرنا جائز نہیں، یعنی جہاں لوگ بھی ہیں، جہاں لوگ بھی موجود ہیں اور اپنے ذاتی کام میں مصروف ہیں تو اب اونچی آواز سے نہیں کریں گے. یوں ہی ایسی صورت میں ان پہ سننا بھی ضروری نہیں ہے نہ، یہ ان کو کہے کہ بھئی آپ لوگ سنو، جی جی، تو وہ تو سننے کے لیے آئے نہیں نا یہاں. جو خاص قرآن پاک کی تلاوت سننے کی غرض سے آ کر بیٹھا ہے، شریک ہوا ہے محفل میں، تو اس کے لیے تلاوت قرآن سننا ضروری ہے، بمقابلہ اس کے کہ جو ویسے ہی بیٹھا ہوا تو اور ایک آدمی نے اونچی آواز سے تلاوت کرنا شروع کر دی، تو اگر وہ اپنے ذاتی کام میں مصروف ہے تو اس کا قرآن شریف نہ سننا یہ گناہ نہیں ہے گناہ نہیں. کہ اپنے کام میں مصروف ہے، قرآن نہیں سن رہا. لیکن جو قرآن سننے کے لیے آیا ہے اور اب وہ قرآن سننے کی نیت سے آ کر بیٹھا بھی ہے اور پھر اپنے موبائل میں لگا ہوا ہے، اب سن نہیں رہا، تو اس کا یہ بے توجہی کرنا سننے والے کا یہ جائز نہیں ہے. تو اب یہ کہ اوورآل یہی کہ جب قرآن خوانی ہو رہی ہو تو یہاں چونکہ کوئی بھی سننے کے لیے نہیں آیا ہوتا بلکہ ہر ایک پڑھنا چاہ رہا ہے، پڑھنے ہی کے لیے آیا ہے، تو اب اتنی آواز ہونی چاہیے کہ ایک کی آواز دوسرے کے کانوں تک نہ پہنچے، اپنی حد تک ہی وہ آواز رہے اور درست مخارج ہونے چاہیے، درست تلفظ کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا چاہیے. اس میں وہ جو مدارس کے اندر بچے ہوتے ہیں، ظاہر ہے ایک کلاس پڑھ رہی ہے، اگلی کلاس بھی پڑھ رہی ہے، یہ بھی پڑھ رہے ہیں، بچے اپنا سبق دہرا رہے ہیں، اپنی منزلیں دہرا رہے ہیں، اس میں تو فرق نہیں پڑے. ہاں، اس کا ایک استثناء کیا گیا ہے کہ اگر بچے قرآن پاک ناظرہ پڑھ رہے ہیں یا حفظ کر رہے ہیں تو یہاں پہ چونکہ ان کا جو مقصود ہے وہ قرآن پاک کا درست مخارج سے پڑھنا اور حفظ قرآن کرنا، اور درست مخارج عام طور پہ جب ہی ہوتے ہیں کہ جب اونچی آواز سے اس کو پڑھا جائے تاکہ اس میں اگر اغلاط ہیں تو وہ اغلاط کو بھی دور کیا جا سکے. اور حفظ کرنے کے اندر بھی ایک اونچی آواز سے پڑھنا یہ حفظ قرآن کے لیے ایک معاون صورت ہے. تو اگر کلاس میں طلبہ اپنی منزل یا سبق یاد کر رہے ہیں اور اونچی آواز سے اس کو پڑھ رہے ہیں تو یوں حفظ قرآن یا ناظر قرآن کی اس کلاس کے اندر اونچی آواز سے پڑھنے میں مذائقہ نہیں. اسی طرح ایک استاد کسی طالب علم کا قرآن پاک سن رہا ہے، ناظرہ سن رہا ہے یا حفظ سن رہا ہے، اسی دوران دوسرا طالب علم بھی اگر اپنا قرآن پاک یا منزل سب کی سنانا شروع کر دیتا ہے تو دونوں کی طرف وہ جو حافظ اساتذہ ہوتے ہیں تو وہ دونوں طرف متوجہ ہو کر سن سکتے ہیں، اور باقاعدہ اگر غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ غلطی بھی ان کو بتا رہے ہوتے ہیں، ماہر اساتذہ وہ یوں کور کر لیتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ استاد جب سننے کے لیے بیٹھا ہے اور دونوں کا بیک وقت وہ سن سکتا ہے، یعنی توجہ اغلاط وغیرہ کی وہ توجہ دے کر وہ اغلاط دور کر سکتا ہے، تو اس میں مذائقہ نہیں. ہاں، اگر یہ بھی منزل پڑھ رہا ہے، یہ بھی منزل پڑھ رہا ہے اور یہ آئے ہیں استاد کو سنانے اور استاد مسند تدریس پہ بیٹھا ہے قرآن پاک سننے کے لیے، اور اب سننے کے بجائے اگر وہ موبائل میں اپنے میسیجز کے اندر ہی مصروف ہو گیا، اب اس دوران جو بچے پڑھ رہے ہیں وہ آئے تھے استاد کو سنانے، استاد جو یہاں بیٹھا ہے اور بچوں کو بلا کے منزل سبقی یا سبق سننے ہی کے لیے اس نے کہا تھا چلو بھائی سناؤ، تو اب اس دوران استاد کو چاہیے کہ پھر جب بچے سبق سنا رہے ہوں یا حفظ کی منزل سب کی سنا رہے ہوں تو اب وہ مکمل توجہ ان قرآن پاک کے ان پاروں کو سننے کی طرف ہی رکھے، نہ یہ کہ اپنے ذاتی اس کام. صورت میں ان پر سننا ضروری ہو جائے گا. اب چونکہ وہ سننے کے لیے بیٹھا ہے نا یعنی استاد، ڈیوٹی کے اعتبار سے آپ کہہ رہے ہیں یا قرآن کی تلاوت کے اعتبار سے؟ ایک تو ڈیوٹی کا بھی تقاضا ہے ٹھیک ہے کہ آپ کو اتنے سارے 10 20 25 طلبہ دیے ہی اس لیے گئے کہ آپ ان کی منزل سب کی پختہ کرائیں، اور دوسری وجہ یہ کہ یہ سننے ہی کے لیے تو آپ نے ایک طالب علم کو بلایا تھا سبق سنائیں، صحیح، سب کی سنائیں، منزل سنائیں. اب جب وہ طلبہ آپ کو سنانا شروع ہو گئے تو ان کا مقصد ہی یہ تھا کہ آپ سنیں گے وہ سنا رہے ہیں، اور جب آپ نے ان کو بلایا بھی اسی مقصد کے لیے ہیں تو اب استاد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس موقع پر بے توجہی نہ کرے اور حکم شرع پہ عمل کرے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی کے ساتھ توجہ سے اس کو سنیں. تو اب یوں استاد کو بھی چاہیے کہ منزل سب کی وغیرہ توجہ سے سنیں، نہ یہ کہ قرآن پاک پڑھا جا رہا اور اس دوران وہ اپنے کسی اور کام میں مصروف اور بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، تو یہ عمل استاد کا درست نہیں ہوگا. اس میں پھر کمزوری رہے، بچوں میں بھی بہت کمزوری رہے. جب ان کو بچے ہیں مدرسے کے بچے، جب ان کو پتہ ہے کہ سب کہ
قاری صاحب صحیح نہیں سن رہے، ان کی توجہ ہماری طرف نہیں ہے، وہ کہیں اور ہی مشغول ہیں، کسی اور کام میں، تو ظاہر ہے پھر وہ غلطیاں بھی ان کی جاتی جائیں گی، برقرار رہیں گی۔ وہ تلفظ اگر درست ہونے تھے، وہ موقع ہی استاد کے موبائل دیکھنے کے دوران ہی گزر گیا، تو وہ تلفظ بچے کے درست نہیں ہوئے، وہ کچھ آیت میں اٹکن آئی تھی جہاں پہ اب اس بچے کو لقمہ دینا تھا، اس کی توجہ دلا کر اس کو سیٹ کرنا تھا، وہ اس کی اٹکن برقرار رہے گی۔ اسی طریقے سے چونکہ جو اسٹوڈنٹس ہیں کسی بھی فیلڈ کے ہوں، اور بعض اوقات اسٹوڈنٹ جو وہ جلدی سے آگے گزرنا چاہتا ہے تاکہ میری پکڑ نہ ہو، مجھے ڈانٹ ڈپٹ نہ ہو، تو اس ڈانٹ ڈپٹ سے ہو سکتا ہے کہ کچھ آیتیں جو کچی ہیں، یاد نہیں ہیں، چھوڑ دیں، وہ چھوڑ کے آگے نکل جائے، اور جب استاد اتنی دیر موبائل میں لگا تو اس کا بھی سامنے ہو سکتا ہے اسے پڑھ چکا ہو۔ تو اس لیے ایک تو مسند تدریس جس کا باقاعدہ ایک استاد یوں سمجھیں کہ مشاہرہ بھی لے رہا ہے، اس کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ اتنے اسٹوڈنٹ اس کے حوالے کیے گئے ہیں، اس پہ توجہ دے۔ اور دوسرا، قرآن پاک کی جو تلاوت ہے جب کی جا رہی ہے اور آپ بیٹھے ہی ان کو قرآن پاک سننے کے لیے ہیں، تو اب توجہ قرآن پاک کی سماعت کی طرف ضروری ہو۔ ٹھیک ہے جی، مزید سوال۔ میرا نام وسیع ہے، میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں مفتی صاحب سے کہ جیسے کہ مسجد کے اندر ہم جاتے ہیں تو چپل ہم ریک میں رکھ دیتے ہیں، جب چپل ریک میں رکھ دیتے ہیں تو واپس آتے ہیں تو چپل نہیں ہوتی، مسافت کر کر بندہ آیا ہے تو وہ چپل ننگے پیر جائے گا یا چپلیں پڑی ہوئی آیا وہ پہننا کیسا ہے؟ شریعت اس کی کیا اجازت دیتی ہے؟ مسجد میں آئے ہیں، ظاہر ہے بندہ تو حفاظت تو کرتا ہی اپنی چیز کی، آپ نے ریک میں رکھی چپل، کہیں بھی آپ نے رکھی ہے، اور بعد میں اگر آپ کو چپل نہیں ملی تو بس آپ گم ہوگی چپل، جیسے اور بھی چیزیں گم ہو جاتی ہیں تو چپل بھی آپ کی گم ہو گئی۔ اب اس پہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ بھی کسی اور کی اٹھائیں اور آپ چلے جائیں۔ بہت سے لوگ یہ غلطیاں کر جاتے ہیں کہ اب اپنی تو گئی تو وہ کہتے ہیں میری کوئی لے گیا، تو جتنا غصہ آپ کو آ رہا ہے یا جس تکلیف میں آپ اس وقت ہیں، تو اب دوسری کے آپ ایسے ہی ریک میں اٹھائیں اور چپل لے کے چلے جائیں، تو یہ تو ٹھیک نہیں ہوگا۔ نہ کوئی ایسا کرینہ نہ کچھ اور کہ جس سے آپ کہیں کہ بھئی وہ دونوں بالکل سیم چپلیں تھیں اور اس کو ایسا کوئی مشتبہ ہوا اور وہ میری چپل لے گیا۔ اب وہ ایک الگ تھلگ صورت ہو سکتی ہے کہ واقعی کوئی سیم سی ہے، کیا کہتے ہیں جمیل صاحب؟ اس طرح کی صورتیں بھی پائی جا سکتی ہیں کہ جیسی چپل آپ پہن کر آئے تھے اسی طرح کی چپل اس کے قریب میں کوئی دوسرا بھی پہن کر آ گیا تھا، اور وہ غلطی سے آپ کی چپل جو اس کی اپنی چپل کے مقابلے میں تھوڑی اچھی صفات پر تھی، اچھی حالت میں تھی، وہ آپ کی چپل پہن گیا اور اپنی سمجھ کے ہم یہی گمان کریں گے، اور اپنی چپل چھوڑ گیا جو بظاہر آپ کی چپل سے تھوڑا لیول اس کا کم درجے تھا۔ تو اب یہ ایک آدمی کو لگتا ہے کہ یہ غلطی سے کوئی میری پہن گیا اور اپنی چپل چھوڑ گیا ہے، تو یہ ایک قرینہ ہے اس بات کا کہ لے جانے والا گویا یہ اپنی چپل چھوڑ کر میری لے گیا تو ہم اب اس کی چپل لے جائیں جو ہماری چپل سے عمدہ نہیں ہے، تھوڑا اس کے برابر ہے یا جیسی ہے یا اس سے کم درجے ہے۔ اچھا، عمدہ اور اچھی پہلے ہی جا چکی ہوتی ہے، عام طور پہ اس طرح کا جب معاملہ ہے نا تو وہ جو اچھی اور عمدہ ہوتی ہے وہ اب کرینہ تو یہی ہے کہ غلطی ہوگی اور اس طرح کر کے حسن ظن ہم یہی رکھیں گے کہ کوئی نمازی اگر یوں پہن کے چلا گیا تو وہ اپنی چپل سمجھ کے آپ کی چپل پہن کر چلا گیا ہے اور اپنی چپل بھول گیا، تو اب ایسی چپل پھر آپ پہن سکتے ہیں، لیکن جیسے شفیق صاحب نے کہا کہ ایک وہ صورت نہیں بنائیں گے کہ کوئی ہماری چپل پہن کے چلا گیا ہے تو جس طرح مجھے نقصان پہنچا، مجھے غصہ آ رہا ہے تو اب میں بھی کسی نمازی کی چپل پہن جاؤں گا۔ اب آخر میں دیکھا جائے گا کہ کون سا نمازی رہ جاتا ہے جس کی چپل اس وقت اس کو نہیں ملے گی۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اور ایسے افراد بھی جو مساجد کے اندر آتے ہیں اور بغیر کسی بات کا خوف دل میں لائے مسجد کے نمازیوں کی رکھی ہوئی چپلوں میں سے کوئی چپل بھی اٹھائیں گے اور واش روم کی طرف چلے جائیں گے اور اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ اب اسی دوران نماز سے فارغ ہونے کے بعد اب کوئی نمازی اپنے گھر کی طرف جانا چاہتا ہے، اب جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کی چپل تو ہے نہیں، بالکل تو بعض اوقات چپل گم نہیں ہوتی، بالکل ایسے ہی چپل کسی نے چوری نہیں کی ہوتی، بلکہ ایک نمازی اس انداز کا عمل کرتا ہے کہ وہ چپل اپنے استعمال کے لیے واش روم کی طرف چلا گیا اور یہ نمازی سمجھا کہ میری چپل گم ہو گئی، اب 2 4 5 منٹ
جلدی ہے اب وہ کسی اور کی پہن کے اگر چلا جاتا ہے تو یہ ناجائز ہے، کیونکہ بعض اوقات پھر اس کی اپنی چپل واپسی وہیں پہ رکھی ہوئی ہوتی ہے، تو تھوڑا سا صبر کر لیا جائے۔ اور ایسے میں اگر بعض دیکھا ہے کہ اہل محبت جو مسجد کے خادمین ہوتے ہیں، مؤذن صاحب ہوتے ہیں، بس وہ امام صاحب بھی اپنی چپل دے اپنی چپل پیش کر دیتے ہیں کہ آپ ایسا کریں یہ چپل میری لے جائیں، تو اس طرح آپ اپنا کام کر لیں، تو بس اوقات وہ ویسے ہی گفٹ کر دیتے ہیں کہ آپ لے جائیں، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ یہ چپل لے جائیں، اگلی نماز میں بھلے آپ لا کے مجھے دے دیجیے گا۔ تو یوں مسجد کے جو عملہ ہے یعنی خادمین یا مؤذن یا امام حضرات، یہ بھی اگر اس انداز کی نمازیوں کے ساتھ ایک تعاون کریں تو یہ بھی یقیناً ایک اجر و ثواب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بنے گا۔ یہ مزید سوال۔ میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ مسجد میں ہم جب پہنچے تو جماعت نکل چکی تھی، اب اپنے لیے ہم پنکھا مسجد کا چلا سکتے ہیں یا نہیں چلا سکتے؟ جی، مسجد کے اندر جو لائٹ پنکھے جو لگائے جاتے ہیں وہ اسی غرض سے لگائے جاتے ہیں کہ جو نمازی ہیں مسجد کے اندر آئیں گے تو وہ لائٹ پنکھا حسب ضرورت استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اگر جماعت نکل گئی، نمازی اپنے گھروں کی طرف چلے گئے، اور اس دوران کوئی مسافر یا کوئی شخص اگر مسجد کے اندر آتا ہے اور اسے گرمی کی شدت سے مطلب وہ دو چار ہے اور وہ چاہتا ہے کہ کچھ پنکھا چلا کر وہ گرمی کو کچھ دور کرے، ٹھنڈک حاصل کرے اور ایک اچھے ماحول میں نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پڑھے، تو حسب ضرورت وہ پنکھا چلانے کی اسے اجازت ہوگی۔ لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پنکھا چلانے کے بعد لوگ پھر وہیں پر بیٹھے رہتے ہیں، نہ وہ تلاوت ہو رہی ہے نہ ذکر و اذکار کیا جا رہا ہے، بس فالتو ٹائم ضائع ہو رہا ہے، یا بعض اوقات دوست جمع ہو گئے تو اب ان کے ساتھ دنیاوی بات چیت کرنا یہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، تو اب یہ مسجد کے جو پنکھے یا لائٹ ہے اب یہ بلا ضرورت استعمال کرنا یہاں پر پایا جائے گا، بلکہ مسجد کے اندر دنیاوی باتیں کرنا بھی منع ہے۔ اس لیے اگر نماز پڑھنے کی حد تک ہی اگر مسجد کی لائٹ پنکھے وغیرہ استعمال کرنے کی ضرورت پڑے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن بعض اوقات مساجد کے اندر بجلی کا بل بہت زیادہ آنے کی وجہ سے مسجد انتظامیہ کچھ لائٹ پنکھوں کا ایک ٹائم لیمٹ مقرر کر دیتے ہیں، تو نمازیوں کو بھی چاہیے کہ ایسے موقع پر پھر مسجد انتظامیہ کے ساتھ ان معنوں میں بھی تعاون کریں کہ اس ٹائم سے اس ٹائم تک لائٹ پنکھے چلیں گے اور اس کے بعد پھر بند کر دیے جائیں گے۔ تو پھر اب ایسے میں کوئی اگر ضد بحث کرتا ہے کہ نہیں بھائی میں پنکھا چلاؤں گا، اور ایک پنکھا اگر چل رہا ہے اور اس میں دو چار نمازی اس کے نیچے جمع ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو اب یہ پرسنل اپنی ذات کے لیے اکیلے پنکھا چلانے کا تقاضا نہ کرے اور اس میں ضد بحث نہ کرے، تو یوں مسجد کا بل بھی ایک لمیٹڈ آئے گا اور مسجد کے اوپر بجلی کا بوجھ بھی نہیں بنے گا۔ بلکہ ایسے لوگوں کو تو اور کچھ آگے بڑھ کر یہ کچھ بلز بھی اپنے ذمہ لینے چاہیے، کچھ اور چیزیں بھی، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ جب سب جگہ مہنگائی ہوئی ہے تو مسجدوں میں بھی بالکل معاملہ بل مسجد کے کوئی معاف تھوڑی ہے، مسجدوں کو بھی بل آتے ہیں اور سارے ٹیکسیز کے ساتھ آتے ہیں، جیسے گھروں میں آتے ہیں مسجد کے ساتھ بھی وہ سارے ٹیکسیز اس میں موجود ہوتے ہیں، تو اس لیے مسجدوں کے بل بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ پانی کی سہولت موجود ہے، پنکھے ہیں، لائٹ ہیں، صفائی ستھرائی ہے، سب کچھ ہے، تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ مسجدوں کے ساتھ بھی تعاون کریں۔ ہم مسجد کو کیا دے رہے ہیں؟ ہمیں چاہیے تو سب کچھ مسجد سے، نماز بھی ہو، ٹائم پر اذان بھی ہو اور تلاوت بھی ہم کر سکیں، لائٹ بھی ہو، پانی پورے محلے میں نہیں ہے لیکن ہمیں مسجد میں چاہیے پانی، مسجد میں پانی کیوں نہیں؟ تو مسجد والے انتظام کرتے ہیں، تو ظاہر ہے اس کے لیے پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ آپ بھی آگے بڑھیں، اپنی ان عاشقان رسول کی مساجد کے ساتھ ضرور تعاون بھی کریں، ان کے اہتمام اور ان کے اخراجات جو ہیں وہ کچھ اپنے ذمے لیں، تو اس سے ایک اچھا ماحول جو ہے وہ مساجد میں بھی رہتا ہے۔ کچھ آپس کے اندر کمیٹی یا دیگر لوگوں کے اندر کوئی ایسی اختلافات والی باتیں بھی نہیں ہوں گی، امید ہے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو مسجدیں آباد کرنے اور مسجدوں کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچائے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔